Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. That Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran, and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब आलम इस्लाम को इत्तेहाद की ज़रूरत है, ईरान पाकिस्तान का भाई बनने की बजाय दुश्मन भारत के नक्शे कदम पर चल निकला। ईरान का रिवायती दुश्मन इसराइल समझा जाता है, लेकिन ईरान ने हमला पाकिस्तान पर कर दिया। ईरानी हमले ने बरादराना ताल्लुकात दाव पर लगा दिए। कल रात को ईरान ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करके मासूम लोगों को निशाना बनाया, जिसे छुपाने के लिए जैशुल अदल की फेक और झूठी स्टेटमेंट्स का भी सहारा लिया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान वाक़े पर अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है, जबकि ईरानी सफ़ीर को भी पाकिस्तान वापस ना आने की हिदायत कर दी गई है। ईरान इल्ज़ामात लगा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये हकीकत किसी से छुपी नहीं है कि BLA और BLF के दहशतगर्द कैंप्स ईरान में मौजूद हैं। कुलभूषण जाधव भी ईरान से नेटवर्क ऑपरेट करता रहा। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने रिएक्शन में कहा कि ईरान का हमला गैर मामूली वाक़या है। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया के तकाज़ों पर नहीं देना, ये बच्चों का खेल नहीं, रियासतों के दरमियान का मामला है। नाज़रीन, चीन ने भी हमले पर फ़रीक़ैन से तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेने की अपील की है। इसी सारी सूरत हाल के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में बात करने जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने इस हमले के बाद रद्द-ए-अमल जो दिया है वो रद्द-ए-अमल दुरुस्त है। इसी मुनासबत से जो आज पहला बड़ा सवाल होगा वो कुछ यूँ होगा कि ईरानी हमले का जवाब पाकिस्तान की हिकमत अमली दुरुस्त है या नहीं। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफ साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और नवीद हुसैन साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। हाफिज़ साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी, चूँकि ये जिस तरह का हमला ईरान जो कि तवक्को नहीं की जा रही थी, और ख़ास तौर पर हम ऐसी तवक्कुआत रखते हैं भारत से कि वो किसी भी वक्त पाकिस्तान की दुश्मनी में कुछ भी कर सकता है, और जिस तरह का ईरान, और आप समझते हैं कि हमारे जिस तरह से बरादराना ईरान के साथ ताल्लुकात, तिजारती मामलात, इन सब सिनेरियो को सामने रखते हुए आप एक तो क्या कहेंगे, क्या वाकई ईरान का ये जेस्टर दुरुस्त था? और दूसरा जो है हाफिज़ ताहिर साहब, आपको लगता है जो पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया, क्या ये काफ़ी है या मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ईरान ने जो गुज़श्ता रात किया है वो उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है। हम आलम इस्लाम की मजबूत तरीन फौज रखते हैं। अगर पाकिस्तान भी रद्द अमल में उसी वक्त उसी तरह का कोई जवाब देता तो क्या होता। लेकिन ये अफसोस की बात है कि ईरान जो है, अगर उसको कोई शिकायत थी या उसके पास कोई इत्तला थी, तो ईरान के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं या जो रवाबित हैं वो तो 24 आवर हैं। और इस माजी में भी अगर कभी ईरान ने किसी तरफ निशानदेही की है तो पाकिस्तान ने कोई कमी नहीं की है उसमें। अगर हम तारीख को देखें तो पाकिस्तान ने ईरान के साथ बहुत हद तक आउट ऑफ द वे भी ताउन किया है। हमारे बहुत सारे जो पाकिस्तान के अंदर वाकयात हैं उनके मुजरिमीन ईरान में बैठे हैं, और हमें मालूम है, ये नहीं कि हमें नहीं मालूम है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने कभी भी अपने हमसाए और ब्रदर मुल्क के साथ इस तरह का कोई एडवेंचरिज्म न किया, ना इस तरह की कोई बातचीत की। हालांकि हमें बहुत से गिले शिकवे हैं, पाकिस्तान की आवाम को भी हैं, लेकिन हम उसमें बेहतरी चाहते हैं। हत्ता के सऊदी अरब के साथ जो ईरान के मामला थे उसमें बेहतरी के लिए भी पाकिस्तान कोशा रहा। तो उसका सिला तो ये मिला कि हमारे लोगों को बगैर किसी जुर्म के इस तरह पाकिस्तान के लोगों पर हमला कर देना, और रात की तारीखी में इसराइल को ईरान अपना मुखालिफ कहता है, उसके हवाले से तो कोई कदम नहीं उठाया गया। और पाकिस्तान में और फिर उसके बाद जो इल्जाम तराशी की गई, मैं समझता हूँ उससे भी ज्यादा काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत है कि हमने भी इसराइल से मुतल्लिका लोगों पर हमला किया है।
چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کرنا، ایک طرف اسرائیل جو ہے وہ بچوں کو قتل کر رہا ہے اور دوسری طرف کل رات ایرانی جو حملہ ہوا ہے اس میں بچے شہید ہوئے ہیں. یہ تو مماثلت ہے. آپ نے اسرائیلیوں پر حملہ نہیں کیا، آپ نے اپنے اس بھائی پر حملہ کیا جو آپ کے لیے ہمیشہ پروٹیکشن دیتا ہے آپ کو، اور جس کے ملک کے اندر بہت ساری جو لاشیں گری ہیں ان کے قاتل آج بھی ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. پاکستان بطور پاکستانی ہمارے لیے پاکستان اہم ہے، ہمارے لیے اور کوئی ملک اہم نہیں ہے. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، پھر اس کے بعد کوئی اور معاملہ ہے. اور جو پاکستان کی حکومت نے رد عمل دیا ہے بالکل درست رد عمل دیا ہے. جو بھی حکومت پاکستان، ریاست پاکستان فیصلہ کرے گی پاکستان کی سلامتی، استحکام کے لیے اور پاکستان کی جو ہے خود مختاری کے لیے پوری قوم اس کی پشت پر کھڑی ہوگی. جو غداران وطن یا پاکستان دشمن عناصر ہیں وہ بھی یہ بات سن لیں کہ پاکستان کی قوم پاکستان کے اوپر ہونے والے کسی بھی حملے کے معاملے میں پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو پالیسی پاکستان کی ریاست طے کرے گی پاکستان کی عوام اپنی ریاست کے ساتھ ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ رات کی تاریخی میں آئے، پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کریں، پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ شہید کریں، پاکستان کے بچوں پہ حملہ کریں، اور جس بندے کا نام لیا جا رہا ہے وہ تو کہہ رہا ہے میں ایران میں بیٹھا ہوا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ ایسا قابل شرم الزام لگائیں پاکستان پر. دنیا کے اندر اگر اسرائیل کسی ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے تو وہ پاکستان ہے. پاکستان نے فلسطین کے مسئلے پر اب تک جو موقف اپنایا ہے وہ خود ایران کا موقف بھی نہیں ہے. بہت مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہماری جو پیار، محبت، بھائی چارہ اور جو ہے وہ اخوت ہے اس کا جواب ہمیں اچھا نہیں دیا گیا ہے. اور ایک ہی وقت میں صرف یہ نہیں پاکستان، عراق کے اوپر بھی اسی ٹائم میں حملہ ہوتا ہے. کیا ایران یہ چاہتا ہے کہ پورا خطہ جو ہے جنگ کے اندر آ جائے؟ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ یہ وہ سوال ہے جو خود ایرانی قیادت کو بھی سوچنا چاہیے، اور یہ جو الزام تراشی ہے اس کو بند کرنا چاہیے جو انتہائی افسوسناک اور قابل جو ہے ناقابل قبول عمل کیا گیا ہے. اس پر پاکستان سے معذرت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور آئندہ سے اس قسم کا کوئی جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے بالکل ایرانی قیادت کو پاکستان کو یقین دہانی کرانی ہوگی کہ دوبارہ اس طرح کی کوئی کارروائی نہیں. حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی پاکستان کی عوام اپنی ریاست اور حکومت کے ساتھ ہو. بالکل جی. عامر صاحب، جیسے رات کی تاریکی میں ظاہر ہے بزدلانہ اس کو کارروائی کہنی چاہیے جو ایران کی طرف سے کی گئی، جس کی توقع نہیں ہو رہی تھی. اب خطے کی سیاست بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے جو مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں، حافظ طاہر صاحب آپ کے خیال، اور وہ پاکستانی قوم متحد ہونے کی بات کر رہے ہیں. وہ آلدو پاکستانی قوم متحد ہے، ظاہر ہے پاکستان کی اسٹیٹ کی سالمیت پر بات آئے گی تو پاکستان کی قوم، پاکستان کی لیڈرشپ سب ایک ہی جگہ پر کھڑے نظر آئیں گے. لیکن آپ کے خیال میں یہ جو اس وقت اسٹریٹجی، کیونکہ جب انڈیا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، بڑی اسٹریٹجیز، بڑے ڈوزیئر، بڑے ثبوت دکھائے جاتے ہیں پر دنیا مانتی نہیں ہے. اب ایران سے تو توقع ہم خود نہیں کر رہے تھے، پاکستان نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس طرح کی کارروائی اور تاریکی میں بزدلانہ کارروائی کرے گا. آپ کے خیال میں جو ریاکشن پاکستان نے دیا وہ کافی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے تھا؟ ذہن میں رکھیے گا کہ وقت اور جگہ کا تعین پاکستان کر رہا ہے، کرے گا نہیں میں کہہ رہا، اور یہ بہت جلد جواب دنیا کے سامنے آ جائے گا، بالکل بھی بخشا نہیں جائے گا. جنہوں نے میزائل داغے ہیں، جہاں سے داغے ہیں، وہ سب پتہ ہے. اور یہ بات وہ کہتے ہیں نا کہ دوست نے پیٹھ میں خنجر گھونپنا، یہ بات کر سکتے تھے اور بات چیت کے چینل بہت تھے، ناراضگی پبلکلی اظہار کیا جا سکتا تھا اگر ان کو کوئی ایسے شکوے تھے. یہ تو وہی کام ہے جو ایران عراق میں، سیریا میں، یمن میں ہر جگہ پہ یہ کارروائیاں کر رہا ہے، اور دعوے ہیں اسرائیل کے خلاف کام کرنے کے، اور نزلہ گرا رہا ہے پاکستان کے اوپر. مطلب یہ تو ان کے سہولت کار ہیں، یہ چاہ رہے ہیں جنگ پھیل جائے. ہم نے ہمیشہ پاکستان نے بھائی چارے کا ایران کے ساتھ کیا، اور جب ایران اور سعودی عرب کی سخت کشیدگی ہوئی، سفارتی تعلقات ختم ہوئے، بلڈنگ سعودی ایمبیسی کی جلائی گئی، نواز شریف سعودی عرب بھی گئے، ایران بھی گئے، بات چیت کی، راستہ بنانے کی کوشش کی. پاکستان کی طرف سے ہمیشہ ہوئی، عمران خان نے بھی کی، لیکن عمران خان نے چونکہ ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان
کی زمین جو ہے ایران کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہوتی رہی، کیونکہ خان صاحب کا تو چونکہ لاڈ پیار بہت تھا فوجیوں کے ساتھ، وہ سہ گئے ان کی بات کو اور پھر سمجھایا بھی گیا۔ اس وقت موجودہ آرمی چیف ہی DGI تھے، ان کو بتائی گئی تھی یہ بات کہ آپ یہ جو حرکتیں، انہی کی وجہ سے پاکستان تمام دوستوں سے محروم ہوا خان صاحب کی ان غیر سفارتی حرکتوں کی وجہ سے۔ یہ کوئی سچائی کے علمبردار نہیں تھے، یہ اپنے کام کے اوپر پکے تھے، اسی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کلبھوشن یادیو جب بلوچستان میں پکڑا گیا، دنیا کے سامنے لایا گیا، وہ ایران سے آیا تھا۔ چابہار انڈیا نے بنا کے دی، گوادر جب ہم نے ڈیولپ کرنا شروع کیا تو اس کے مقابلے میں بندرگاہ کھڑی کی گئی، پاکستان نے کبھی اعتراض نہیں کیا، ان کا ملک ہے، وہ اپنے فیصلے کریں۔ لیکن جب ہم مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا، پورے گلف میں پاکستانی لاکھوں وہاں کام کرتے ہیں، بلین آف ڈالرز کا زر مبادلہ کما رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ڈیفنس ٹائز ہیں، سب کچھ ہیں۔ ایران نے لفظی محبت بھی ہمارے ساتھ پراپر نہیں کی، وہ انڈیا کے ساتھ رہا، اور آج انہوں نے وہ کام کیا جو TTP افغانستان سے بیٹھ کے کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری طالبان کے ساتھ ناراضگی ہے۔ انڈیا تو ہے ہی دشمن۔ اب ایران نے کیا کام کیا، مطلب یہ افسوسناک، مطلب اس کے بارے میں جو بھی لفظ کہیں آپ، یعنی ان کے میزائل وہاں تو نہیں گئے، یہ بڑے بہادر بنتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، اسرائیل کی طرف تو نہیں چلے ان کے میزائل، یہ پاکستان کی طرف ہی چلے۔ مطلب ایک دوست ملک ہے، آپ سے سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس قسم کی کارروائی، اور نہ پاکستان یہ بات کر سکتا ہے کہ بھئی یہاں پہ ہم خود ریاستی سطح پہ کسی کو پالنے کی اجازت دیں گے جو ایران کے خلاف کام کرے، جبکہ وہاں سے بہت سارے ثبوت شواہد دیے گئے ہیں ہمارے ہاں کہ ہمارے ہاں لڑائی ہوئی۔ لیکن میں بہرحال اس بات پہ بہت خوش ہوں، سوائے چند عناصر کے جنہوں نے اس میں بھی سیاست اور فرقہ وارانہ بات کی، لیکن عمومی طور پہ ہمارے تمام لوگوں نے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تھے، سب نے پاکستانیت کی بات کی ہے، جو اصل یکجہتی کی بات ہے، اور یہی ہونی چاہیے، اور ہماری فوج اس کا رسپانس دے گی۔ میں نے جیسے سٹارٹ میں کہا تھا کہ وقت اور جگہ وہ ہم نے طے بھی کر لیا اور بتا بھی دی جائے گی، بتا تب دی جائے گی جب ہم وہاں آپ کو بتائیں گے، کیونکہ دیکھیں نا 2 بچیوں کی شہادت ہوئی اور آپ کیمپ کا نام لے رہے ہیں، جیسے انڈیا نے حملہ کیا تھا اور ایک کبا مرا ہوا نکلا تھا وہاں سے ٹوٹل، جہاں پہ وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کتنا بڑا دہشت گردی کا کیمپ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جواب بھی جائے گا، اور ہم سب کو بہرحال ایران کے معاملے میں جو انہوں نے کیا ہے، یہاں پہ جذبات سے زیادہ تحمل کی ضرورت ہے، اور وہی فارن آفس نے بھی کیا، ایک رسپانس دکھایا۔ یہ مطلب بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے ان کے سفیر سے کہیں نکل جاؤ، چونکہ وہ یہاں نہیں تھا، وہ وہاں تھا، اور ہمارے سفیر وہاں سے میرا خیال ہے شاید اب تک چل پڑے ہوں گے، وایا دبئی انہوں نے آنا ہے، کیونکہ ایک فلائٹ مس ہو گئی تھی اور دوسری کے لیے وہ ان کی سیٹ بک ہو چکی تھی، وہ ابھی 18 دسمبر کو تو انہوں نے وہاں پہ کاغذات جمع کرائے ہیں اپنے سفارت کے، اور بڑے اچھے تھے۔ دیکھیں آگے کیا بنتا ہے، کیونکہ یہ شرارت تو بہرحال ایران نے کی ہے۔ صحیح ایاز صاحب، ظاہر ہے جب یہ عناصر جنگ پھیلائیں گے تو ان کو منہ توڑ جواب بھی ملے گا، اور اس معاملے میں سب پاکستانی یک زبان بھی ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کی جب سالمیت پر بات ہوتی ہے تو کوئی سمجھوتا پھر نہیں کیا جاتا۔ لیکن بات وہی ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب تحمل سے کام لینا ہے، جو کہ عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، جس طرح سے وزارت خارجہ کا ریاکشن بھی آیا، بجائے اس کے ایاز صاحب کہ ان کے میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف ہونا چاہیے تھا، تو یہ پاکستان کی طرف کیوں؟ شاکنگ ہے، مطلب اس کے لیے منیمم ورڈ جو میں یوز کر سکتا ہوں، یہ شاکنگ ہے جو ہوا۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایران کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ دشمن نہ کرے دوست نے جو کام کیا ہے، مطلب یہ کچھ جگہوں پہ آپ توقع نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ یہاں اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دشمن ملک ہوتا ہے، آپ کا مخالف ہوتا ہے، اس کی تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ظاہر وہ اس طرح کرے گا، لیکن پھر جس طرح سے وہاں پہ اس کو وکٹری کی طرح بتایا جا رہا ہے ایران میں، یہ اور زیادہ شاکنگ ہے میرے لیے۔ وہ تو 2 بچیاں شہید ہو گئیں، اس پہ ہی آپ کم از کم ریگریٹ کر لیتے کہ جی وہ غلط ہو گیا۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسکیلیٹ نہیں ہونا چاہیے معاملہ، حالات خطے کے پہلے ہی ٹھیک نہیں ہیں، ابھی بھی وقت ہے کہ اس کو ایران سفارتی سطح پہ کوشش کر کے کول ڈاؤن کر لے معاملات، اور جو انہوں نے کیا ہے اس پہ وہ معذرت کر لیں کہ جی ہاں یہ غلط ہو گیا۔ اب چلیں، آپ کو لگا ہوگا کہ جی وہاں کوئی دہشت گرد ہے، ہم اس طرح مطلب لیٹ می بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ کہ ہے آپ نے اس پہ کر دیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک سوورن سٹیٹ کے اندر جا کے آپ اٹیک کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ایکسپیکٹ تو یہی کیا جائے گا نا کہ آپ کو پھر اس کا جواب ملے گا، لیکن میں سٹل کہہ رہا ہوں کہ وہ نوبت نہیں آنی چاہیے اس جواب کی، اس کو سفارتی سطح پہ معاملے کو حل کر لینا چاہیے، کیونکہ حالات اس خطے کے بڑی تیزی سے
خراب ہو رہے ہیں دعا. اسرائیل کا اور جو فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے ظاہر ہے اس پہ ری ایکشن بھی آ رہا ہے. اور عجیب بات ہے مطلب وہ ایسے موقع جبکہ ایک مسلمانوں کو ایٹ لیسٹ متحد ہونا چاہیے تھا, ان میں ڈیوائیڈ بڑھتی جا رہی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کیوں. کچھ کو بڑی جلدی ہے کہ جی ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں جیسے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے, اور کچھ کر چکے ہوئے ہیں اسرائیل کو تسلیم. مطلب یہ تو ایک ایسا موقع تھا کہ آپ سب فلسطینیوں کی شہادتوں کے ذمہ دار ہیں نا, یہ مسلمان ملک جو ہیں, کہ آپ نے کوئی یونائٹڈ اس پہ سٹینڈ ہی نہیں دیا. وہ آپ مطلب وہ جمع خرچ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد معاملات. لیکن ایران اس کا بدلہ پاکستان سے کیوں لے رہا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ تو مطلب جب سے میں جرنلزم میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران کے انڈیا کے ساتھ ہمیشہ ہم سے بہت بہتر تعلقات رہے ہیں. ان کی ٹریڈ بھی بہت زیادہ والیوم اس کا بہت بڑا ہے پاکستان کی نسبت. اور وہ بتا بھی رہے تھے جیسے آپ کو عامر چابہار کا بھی وہ کر رہے تھے, کلبھوشن یادو ہمارے سامنے ہے. تو اس سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا ایران کو. لیکن آخر میں پھر میں یہی کہوں گا کہ ریسٹرین از دا بیسٹ پالیسی. یہ خطے میں ایسکیلیشن نہیں ہونی چاہیے. بڑے مسائل ہو جائیں گے, بڑے معاملات ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو تو فری ہینڈ دے رہے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے ہم تو آپس میں لڑنا شروع کر دیا ہے, تم نے جو کرنا ہے کر لو. یہ میرا خیال اپروچ ایران کی ٹھیک نہیں ہے, اپروچ چینج کرنے کی ضرورت ہے. نوید صاحب ظاہر ہے کہ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ خطہ متحمل نہیں ہو سکتا. اس وقت جو ہے وہ صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے, ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی سامنے آنی چاہیے. انڈیا کے معاملے میں بھی ہم پاکستان کی تو یہی اولین ترجیح جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے خطے کے امن کو نقصان پہنچے. لیکن انفارچونیٹلی یہ طاقتیں, یہ عناصر جو پاکستان کی سالمیت کو اٹیک کر رہی ہوتی ہیں وہ یہ نہیں سوچتی ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکمت عملی, ایک تو بتائیے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست ہے, اور یہ کیوں ایران نے برادرانہ تعلقات پاکستان کے ساتھ داؤ پر لگا دیے؟ اچھا دعا ابھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں کیوں ایران نے جو ہے یہ اقدام کیا اور کیوں پاکستان کی سوورینٹی کو جو ہے اس کو وائلیٹ کیا. وہ چیز جو کہ یعنی جو دشمن کرتا ہے, اور ایران تو ایک ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, اس نے ایک ایسا کام کیا. لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایران کی جو رجیم ہے وہ انڈر اے لاٹ آف پریشر تھی. اس کے اوپر بہت پریشر تھا. آپ دیکھیں دسمبر میں ایک اٹیک ہوتا ہے ایرانین ریولوشنری گارڈ کے اوپر, اس میں جو ہے وہ کیجولٹیز ہوتی ہیں, اس کے لیے جو ہے وہ جیش العدل کا نام سامنے آتا ہے. پھر اس کے بعد ایرانین جنرل جو تھا قاسم سلیمانی, اس کی جو برسی ہے اس کے موقع پہ 2 اٹیک ہوتے ہیں اور اس میں کافی بڑی تعداد میں کیجولٹیز ہوتی ہیں, اور اس میں آئیسس جو ہے سو کالڈ کلیم آف رسپانسبلٹی اس کی طرف سے سامنے آتا ہے. تو ایران کی گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ آپ نے ریٹیلیٹ کرنا ہے, اب آپ نے اس کا بدلہ لینا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک دن پہلے انہوں نے شام میں اور عراق میں جو ہے وہ ٹارگٹ ہٹس کیے. وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ جو اسرائیلی جو اسپائنج جو سینٹر تھا, ہیڈ کوارٹر تھا, اس کو ہٹ کیا, اور آئیسس کے جو ہے ٹارگٹ کو, داعش کے ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے. اور دوسری طرف انہوں نے جو ہے وہ سو کالڈ جو کہہ رہے ہیں کہ جی جیش العدل کے ٹارگٹس کو انہوں نے بلوچستان میں ہٹ کیا ہے. تو یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ ایران ایک تو وہ پریشر میں تھا کہ لوکل پریشر اتنا تھا کہ اتنی زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں اور جو ہے وہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, اور انہیں جو ہے انہوں نے اس پریشر کے نیچے کیو ان کر کے انہوں نے یہ کاروائیاں کی. اچھا پاکستان کے ساتھ جو یہ کارروائی کرنا, یہ اچنبے کی بات اس وجہ سے بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیں 2014 میں بھی انہوں نے اس طرح کی ایک کارروائی کی تھی. 2023 میں انہوں نے بارڈر کے اس طرف جو ہے وہ دہشت گردوں نے وہاں سے ایرانی سیستان اور بلوچستان جو ہے وہاں سے پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر, سیکیورٹی پرسنل کے اوپر اٹیک کیا. اس میں شہادتیں بھی ہوئی تھیں.
یہاں پہ 2014 میں ان کے فوجیوں نے بارڈر کراس کر کے اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ کارروائی کی تھی. تو میرے خیال میں جو ریاکشن پاکستان کی طرف سے آیا یہ ایک اسٹرانگ ریاکشن چاہیے تھا کہ ایک نیو نارمل نہیں بن جانا چاہیے کہ آپ کچھ بھی کہہ کے آپ ایک سوورن سٹیٹ کے اندر کس طرح سے کارروائی کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے ساتھ تو آپ کے تو چینل آف کمیونیکیشن آلریڈی ہیں. ابھی دیکھیں جنوری 15 کو ہی جو ہے وہ ایرانی خصوصی ایلچی برائے افغانستان جو ہے وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے آتے ہیں. یہاں پہ ان کی بات چیت ہوتی ہے, یہاں پہ مذاکرات ہوتے ہیں, پھر جو ہے وہاں پہ ڈیووس میں جو ہے وہ پرائم منسٹر کاکڑ کے ساتھ جو ہے ایرانی ایمبیسڈر کی ملاقات ہوتی ہے. تو چینل آف کمیونیکیشن ہیں. اگر آپ کے کوئی کنسرن ہیں تو وہ کنسرن جو ہے وہ تھرو پراپر چینل, وہ چینل آف کمیونیکیشن کے تھرو جو ہے وہ کنوے کیے جاتے ہیں. اور یہ یونیلیٹرل اس طرح کا اٹیک کر دینا, اور پھر دوسری کچھ چیزیں اور بھی اس میں بڑی مضحکہ خیز سامنے آ رہی ہیں کہ جیش العدل جس نے کلیم آف اس کی طرف سے ایک ٹویٹ آتا ہے, اور ٹویٹ میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو ہمارے ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے تھے اور راکٹ جو ہے وہ جا کے پاکستان میں جا گرے. بڑی عجیب بات ہے کہ جو ٹارگٹ ہے وہ اس طرح کا ٹویٹ کر رہا ہے. تو پاکستان نے تو ہمیشہ کیا. اب جیش العدل کا جو پریڈیسیسر ہے آپ دیکھیں جند اللہ کے عبد المالک ریگی جو اس کا ہیڈ تھا, اس کو پکڑوانے میں کس نے ہیلپ کی تھی؟ پاکستان نے ہیلپ کی تھی. وہی عبد المالک ریگی جس کو انہوں نے 2010 میں پھر ایران میں پھانسی دی, اس کے بعد جو ہے جند اللہ کا خاتمہ ہو گیا. تو جب پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے تو دوسری طرف سے آپ کی طرف سے بھی تو چیزیں سامنے آنی چاہیے. ہمارے پاس تو سامنے جو کلبھوشن جادو کی مثال ہمارے سامنے ہے, وہ وہاں سے آتا ہے, وہ یہاں آ کے کارروائی کرتا ہے. اب بی ایل اے اور بی ایل ایف جو ہے وہ بارڈر کنوینئنٹلی کراس کر کے یہاں پہ اٹیک کر کے وہاں چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں, اس طرح کا یونیلیٹرل ایکشن لینا ان کالڈ فور ہے, ان پرووکڈ ہے, پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر اٹیک ہے, اور اس کے اوپر جتنا اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا جائے میرے خیال میں کم ہوگا, کیونکہ اس طرح سے ہم نیو نارمل نہیں سیٹ کر سکتے کہ آج اگر ایران نے کیا ہے کل جو ہے وہ خدا نخواستہ انڈیا اس طرح سے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور نارمل سیٹ ہو جائے گا تو پھر تو ہر کوئی یہ کرے گا. تو میرے خیال میں ایک اسٹرانگ ریاکشن پاکستان کی طرف سے ضرور جانا چاہیے. اور اس وقت لگ بھی یہی رہا ہے کہ خطے میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جو واقعی اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جو خطے کی سالمیت ہے اس کو نقصان نہ پہنچے, چاہے وہ انڈیا کی طرف سے کاروائیاں ہوں, اب جس طرح سے ایران کی یہ کاروائیاں, اور اس سے پہلے بھی یہ 2-3 جو اٹیمپٹ ایران کی طرف سے ہی کی گئی, اور انڈیا تو بارہا یہ اٹیمپٹ کر چکا ہے, اور پاکستان نے ہر دفعہ یہ ثبوت دیا ہے کہ خطے میں امن قائم رکھنے کا جو ذمہ دار ہے پھر وہ پاکستان ایک واحد ملک ہے. فیصل صاحب, جس طرح سے نوید صاحب بھی کہہ رہے ہیں, تو یہ ایران کا تو یہ موقف ہے کہ جی پاکستان کو ہم نے خبردار کیا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو اس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے. ابھی یہ خبر جیسے ہی ذرا میچور ہوگی تو زیادہ ڈیٹیل بھی آ جائیں گی. آپ کے خیال میں کیا پاکستان کا ریاکشن درست ہے, یا جس طرح نوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹرانگ ایک ریاکشن کی ضرورت ہے تاکہ خدا نہ خواستہ کل اس کو دیکھ کر پھر سے انڈیا کو کچھ ہو جائے؟ وہ تو ویسے ہی بہانے ڈھونڈتا ہے. فیصل صاحب دیکھیں, یہ جو طاہر اشرفی صاحب نے بات کی ہے نا, یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں بہت کچھ پہلے سے پتا تھا. ایران بہت کچھ اس ملک میں کرتا رہا, لیکن ہم نے جو ہے نا اپنی آنکھیں بند رکھیں مسلم امہ, بھائی چارہ, دوستی کے چکر میں. اگر پاکستان میں مسلمان کو مسلمان سے لڑوانے والا کوئی اہم کردار ہے تو اس میں ایک ایران ہمیشہ سے ایک اہم کردار رہا, جس نے پاکستان کے اندر جو ہے اپنی پراکسی وار لڑی. اس نے اپنا انقلاب یہاں پہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی. ایران کے تعلقات, ایران نے ہمیشہ جو ہے پاکستان پہ بھارت کو جو ہے وہ فوقیت دی, اس کے باوجود کہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے جو ہے وہ تعلقات کیا ہیں. اچھا, تعلقات تو ایران کا حق ہے کہ وہ کسی ملک کے ساتھ رکھے, اور اس میں ہمیں اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن پاکستان کی داخلی معاملات میں مداخلت کے لیے, پاکستان میں تخریب کاری کے لیے بھارت کی جو پلاننگ ہوئی, اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے نا وہ ایران جو ہے وہ نظر آتا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان کا ایران کے ساتھ جو تعلق رہا, پتہ نہیں اس کے کیا اسباب تھے, کیا محرکات تھے, یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بنانے والے زیادہ بہتر جان سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. لیکن ہمیشہ پاکستان نے ایران سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی,
ایران سے اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کی، لیکن کبھی ہمیں ایران کی طرف سے جو ہے نا مثبت جواب نظر نہیں آتا، کبھی نظر نہیں آتا. ہمیشہ ایران کو جو ہے ہم نہیں سمجھتے، سمجھ سے بالا تر ہے کہ آخر ایران کو کیوں جو ہے وہ دوست ملک جو ہے سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ جو کچھ ہو گیا یہ تو بالکل ہی انتہا ہو گئی. آپ نے پاکستان کو کیا تننے والا سمجھا ہوا ہے کہ آپ آئے ایک مصنوعی الزام لگا کر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کارروائی کر کے ہمارے معصوم بچوں کو مار دیں؟ جیسے وہ عامر صاحب کہہ رہے ہیں، اشرفی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو آپ کے ساتھ بات چیت کے راستے کھلے ہوئے تھے، ہم آپ کی ہزاروں غلطیوں پہ جو ہے پردہ ڈالتے تھے، تو آخر ایسا کیا ان کو حالت ہو گئی تھی، ایمرجنسی ہو گئی تھی کہ آپ نے بم مار کے معصوم بچوں کو مار کر جو ہے اپنی طاقت کا جو ہے مظاہرہ کرنا تھا؟ تو یہ حملہ کسی بچے پر تو نہیں ہوا، یہ کسی ایک گھر پہ تو نہیں ہوا، کسی ایک مدرسے پر تو نہیں ہوا، یہ تو پورے پاکستان پر جو ہے وہ حملہ ہے، اور اس پوری قوم کے اوپر جو ہے حملہ ہے. اب ہم اس حملے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو کچھ کیا وہ کسی ہمارے برادر ملک نے کیا، ہمارے دوست ملک نے کیا. ایران نے وہی کام کیا جو ایک دشمن ملک کرتا ہے. ٹھیک. اب ہم کو کم سے کم اس حملے کا جواب تو بالکل جو ہے نا اس کو ایک دشمن ملک سمجھ کر ہی جو ہے وہ دینا چاہیے. صحیح ہے. تاکہ کوئی یہ نہ ہو کہ کسی کے کل کو اگر نہیں دیں گے تو انہوں نے ہمارے ساتھ رعایت نہیں کرنی، کل دوسرے کے حوصلے جو ہے بلند ہوں گے. آپ ایران کی ساری گالیاں جو ہے وہ اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے، پٹاخہ بھی نہیں بھاڑا اسرائیل میں. باقاعدہ حزب اللہ کو منع کیا کہ آپ نے لبنان میں سے جو ہے نا اس کے خلاف کارروائی نہیں کرنی، حماس کے ساتھ آپ نے کھڑے نہیں ہونا. صرف بیان کی حد تک جو ہے آپ جو ہے وہ حماس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے. باتیں آپ نے اتنی بڑی بڑی کی تھی کہ آپ نے تباہی مچا دینی ہے. عملی طور پہ کیا کیا آپ نے؟ لیکن عملی طور پہ آپ نے کیا تو انٹرسٹ کا گیم ہے نا، انٹرسٹ کا گیم ہے. ایک آخری بات، ان حالات میں بھی جو ہے قوم کو متحد ہونا چاہیے کہ بعض عناصر جو ہے اس حوالے سے بھی جو ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے عناصر پاکستان کی یکجہتی کے ساتھ جو ہے نشاندہی کر رہے ہیں، ان کو تنگ کر وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے آپ کے کسی سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جب لفظ پاکستان آ جائے وہاں ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہاں پہ کوئی تفریق نہیں. جو سوشل میڈیا پہ جو لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، کم سے کم پاکستان کے پر تو ایک ہو جاؤ. ٹھیک ٹھیک. جی الیاس صاحب، اس سارے واقعے پہ کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان کا ریاکشن درست ہے؟ پاکستان نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ کیا، بالکل ایک دم اگر انہوں نے کیا تو پاکستان بھی ایک دم حملہ کر سکتا تھا، برابر منہ توڑ جواب دے سکتا تھا اسی وقت. لیکن پاکستان نے ایک سمجھداری کا ایک کام کیا، کیونکہ ایک تعلقات تھے، ایک بڑی پاکستان نے بڑی ان کی ایران کی ہر جگہ ہیلپ کی، خاص طور پر سفارتی طور پر، اقتصادی طور پر جو بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کا ایک اچھا ریلیشن تھا، لیکن جو یہ اس طرح کیا کہ بغیر بتائے اور اس طرح حملہ کرنا اور معصوم بچوں کی جانیں چلے جانا، اس پر یہ ایران کی جانب سے تو بالکل ایک بڑی عجیب کیا کہہ سکتے ہیں، بیوقوفی کہہ سکتے ہیں، ایک سوچی سمجھی سازش کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح جو کیا پاکستان کی سرحدوں پر حملہ کیا، اور وہ بھی اس وقت جس وقت کہ پاکستان کو ان کے تعاون کی ضرورت ہے. تو یہ اس طرح کرنا ایک مناسب نہیں ہے. لیکن پاکستان صلاحیت رکھتا ہے بھرپور طریقے سے ایران کے ساتھ، تو ہمیشہ تعلقات ایک ہم نے مضبوط بنانے کی کوشش کی سفارتی طور پر. ابھی ریسنٹلی ان کی جو بھی ان کا جو مسئلہ ہوتا تھا اسلامی برادر ممالک کے ساتھ یا جس سے بھی امریکہ سے، تو پاکستان نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا. تو لیکن ان کو یہ سپورٹ کرنے کی بجائے پاکستان پر ہی اس طرح حملہ کر دینا، اور اس طرح اگر کوئی مسئلہ ہے تو ان کو چاہیے تھا سفارتی طور پر اس مسئلے کے لیے بات چیت کرتے. یہ کہ اس میں کوئی بند تو نہیں تھے راستے، تو اب تو بالکل راستے اس طرح جس طرح کیا ہے انہوں نے، تو اس پر کبھی ماضی میں بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن پاکستان نے ہمیشہ اعتبار کیا ان پر اور ان کا ہمیشہ ساتھ دیا. تو یہ اس طرح کرنا یہ مناسب نہیں ہے. بالکل پاکستان نے ایک اچھا ریئیکشن دکھایا اپنا سفارتی طور پر، دنیا کو پتہ چلے کہ ایران نے ایک بڑا غلط اقدام کیا ہے. تو اس کا بالکل پاکستان صلاحیت رکھتا تھا، لیکن پاکستان نے صبر و تحمل کا تاکہ خطے میں امن و امان کی صورتحال برقرار ہے، اور اس کے لیے آگے سے بالکل ایک رکھا ہے اور بالکل اس کا جواب دیں گے بالکل، تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان کی سرحدیں کمزور ہیں. بالکل جی بالکل، پاکستان کی اسٹریٹجی درست ہے، کیونکہ پاکستان نے ایک بار اس میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے کہ پاکستان کمزور نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ جو سالمیت کی بات کرتے ہیں، میچورٹی کی بات، امن و امان، امن و سلامتی کی بات کرتے ہیں، یہ شاید پہلے انڈیا سمجھتا تھا کہ پاکستان کمزور ملک ہے، ایسا نہیں ہے. اب ایران سمجھ رہا ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اور اس سارے سینیریو میں جہاں ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی قوم کے متحد ہونے کی، وہاں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ایسے واقعات
वाक़यात पर, जहाँ कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये समझना ज़रूरी है नाज़रीन कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, हर पाकिस्तानी को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, 8 फरवरी को सब कहते हैं जी हम जीतेंगे, हमारी हुकूमत होगी। सियासी तौर पर हम सवाल ये रखेंगे कि असल सरप्राइज़ किसको मिलेगा। राय लेंगे ब्रेक के बाद। शेर तो बिल्ली बन के घर में छुप रहा है, खुद शिकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये किस किस्म का शेर है जो डर के मारे घर में छुप के कहता है कि कोई और शिकार करे मेरे मुखालिफ का, मेरे ऑपोजिशन को आउट ही कर दे, फिर ये शेर बाहर शायद निकल जाए। ये वो शेर है जिसका शिकार आपने 8 फरवरी को करना है। कि जितनी ज्यादती पीटीआई के साथ होनी थी वो तो हो चुकी है। जो पाकिस्तान की आवाम की उमंगों की तर्जुमानी करती थी वो निशानी हमसे ले ली गई है, लेकिन फिर भी हम अपने वोटर सपोर्टर को और सारे मेंबर्स को कह रहे हैं कि आप हौसला ना हारे, आप घबराए नहीं, अब 8 फरवरी की तैयारी करें। नाज़रीन, इंतखाबात के दिन करीब आते ही सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम दावे और वादे उरूज पर पहुँच गए हैं। बिलावल भुट्टो ने आज जलसे से खिताब करते हुए ये कहा कि शेर अवाम का खून चूसता है, इसे चौथी बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में जदोजहद कर रही है, 8 फरवरी को अवाम की हुकूमत बने, चाहते हैं कि मुल्क में अवामी कायम हो। दूसरी तरफ साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी कहते हैं कि दिन रात मेहनत करके दिवालिया होने से मुल्क को बचा लिया, डंडे और बल्ले से ख़त्म किया गया सफ़र 8 फरवरी को दोबारा शुरू करेंगे। बल्ला छिन गया तो उसके कसूरवार हम नहीं हैं, बल्ला होता तो शेर उसका भी मुकाबला करता। अगरचे लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी के हवाले से अपील मुस्तरद कर दी है, लेकिन बानी पीटीआई अपने सियासी हरीफों को सरप्राइज़ देना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि 8 फरवरी को जो समा होगा वो मंजर ही कुछ और होगा। नवाज शरीफ का नाम ECL पर डाला जाए, हार गया तो दोबारा लंदन भाग जाएगा। इससे कबल उन्होंने ये भी कहा था कि आम इंतखाबात में हमारा प्लान C भी तैयार है। 8 फरवरी को इन्हें झटका लगेगा। 8 फरवरी को असल झटका किसको लगेगा, ये हमारा सवाल होगा। कौन किसको सरप्राइज़ देगा? आमिर साहब, सभी तैयार हैं 8 फरवरी को कि वो एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। प्लान A, B, C सबके पास सब कुछ है और वो सब चाहते हैं। कोई कहता है अवामी हुकूमत होगा, कोई कहता है तरक्की का सफ़र होगा, कोई ज़ाहिर है रियासत मदीना जो पहले बात करते थे वो कहते हैं कि बड़ा सरप्राइज़ होगा। तो ये असल सरप्राइज़ किसको मिलेगा आमिर साहब? 8 फरवरी को जमहूर दुश्मनों को पाकिस्तानी अवाम टिका के सरप्राइज़ देंगे। नंबर 1, जब वोट डालेंगे, कोई बाइकाट करे या ना करे, अपने वोटरों को लेके जाए और सरप्राइज़ दे। और ये जो मुतालबा खान साहब ने किया है कि ECL पे नाम डाला जाए, तो हुजूर आपने निकाला क्यों था? शेर बहादुर बनते, आप वज़ीर आज़म थे। अब आप किससे मुतालबा कर रहे हैं? उनसे जो आप कह रहे हैं कि 18 महीने से मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहे, टक 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 दस्तखत कर रहा हूँ, मैं दस्तक दे रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा। वो भाई वक्त था। तो आज वो जो कार्टून की बात वहाँ पे सवाल भी हुआ कि जब आप वज़ीर आज़म थे तो कहते थे मैं AC भी उतरवाऊँगा, मुँह पे हाथ फेरते थे, और आज आपको कुरान पाक की आयत याद आ रही हैं। मतलब ये हमारे डबल स्टैंडर्ड हैं ना, इसी तरह के उनको याद आ रहा है। बिलावल को तो वो PMLN लिफ्ट नहीं करा रही ना, बिल्कुल ही। उनका गुस्सा और तेज़ हो रहा है। नवाज शरीफ का लफ्ज़ाबाद में बोलेंगे, कुछ बताएंगे बातें आइंदा के मुस्तकबिल के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि एक CPAC को तो मुतहरिक करना ही करना है, लेकिन 2 CPAC तैयार हैं जो नई जमहूरी हुकूमत के साथ फ़ौरन काम शुरू कर देंगे। क्योंकि पाकिस्तान के लिए असल मसला ये है कि आम आदमी की जो कुव्वत ख़रीद है उसे बढ़ाया जाए। क्योंकि ये जो दावे हैं ना, तनख्वाह इतनी बढ़ा देंगे, फलां कर देंगे, उससे तो इन्फ्लेशन ही बढ़ना है। यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाएं, आम आदमी की कुव्वत ख़रीद बढ़ाएं, डॉलर की कीमत को गिराएं, रुपए को बढ़ाएं, तो तभी बात बनेगी। और मेरा ख्याल है कि सिलसिला अब उस तरफ जा रहा है। बाकी चीखें मारें, जो कुछ भी करें, वोटर को ले आएँ। 8 फरवरी को जो मर्जी नताइज चाहें ले लें, अपने वोटर को ले जाएं। सर आयाज साहब, कौन किसको सरप्राइज़ देगा, या सिर्फ ये महज दावे वादे? चलें ये तो हम समझ लेते हैं जी, इंतखाबी अमल का हुस्न है, लेकिन आखिरी कोई नतीजा तो आना है। हर किसी का कॉन्फिडेंस अरूज पर है। सरप्राइज़ तो दुआ इस कौम को मिलेगा, और किससे सरप्राइज़ मिल सकता है? हमेशा कौम नहीं सरप्राइजेस भुगते हैं। अब वो बात PTI के लिए वोटर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया उनका पोलिंग एजेंट। वोटर तो खैर आ ही जाएगा कुछ ना कुछ करके, पोलिंग एजेंट वहाँ बिठाना PTI का सबसे बड़ा इम्तहान होगा कि वहाँ पोलिंग एजेंट बैठ जाएंगे तो फिर चीज़ें, वो जो सरप्राइजेस वाली बात कर रहे हैं इमरान खान जेल से, वो फिर पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे बहरहाल आज छोटे कायद चूँकि आज बोले हैं,
بڑے دنوں بعد. تو وہ ایک ان کا میں نے جملہ آج وہ پڑھا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب اللہ کو میں جا کے بتاؤں گا کہ میں نے اس قوم کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا. یہ مجھے ایک پرانا واقعہ یاد آ گیا. ایک دفعہ چنیوٹ ہم گئے تھے, وہ جب سمر مبارک بند نے وہاں سے کوئی معدنیات اور پتہ نہیں سونا اور وہ تانبا اور پتہ نہیں کیا کیا نکال لیا تھا. تو وہاں ایک تقریر کرتے ہوئے میرے چھوٹے قائد نے یہ جملہ بولا تھا کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم کیا چھوڑ کے آئے تو میں بتاؤں گا یہ میں خزانہ اپنی قوم کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں. تو میرے چھوٹے قائد بڑے مستقل مزاج ہیں, وہ کچھ نہ کچھ وہ قوم کو دیتے رہتے ہیں ہمیشہ. 16 مہینے میں جو انہوں نے دیا وہ کہہ رہے ہیں میں مارا پھرتا رہا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم ان کو دیکھتے بھی رہے, لیکن بہت ایکسٹرا آرڈنری محنت کی ہے اور اس کے محنت کے ثمرات ہم آج تک بھگت رہے ہیں اللہ کے سے. ان ثمرات سے نکل ہی نہیں پا رہے. اور اب وہ کوئی نئے وہ آ رہی ہیں چیزیں کہ جی وہ نئے ہمیں وہ لاروں پہ لگائیں گے. ہم تو قوم ہے نا, ظاہر ہے لیڈر جب ہمیں لارے پہ لگائے تو ہمیں لگنا پڑے گا. صحیح ہے. فیصل صاحب, یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ جھٹکا کس کو لگے گا, ان میں سے کسی کو بھی لگ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ عوام کو جھٹکا نہ لگے. یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں جس طریقے سے بھی ہو رہے ہیں, یہ عوام کے لیے جو ہے نا کوئی اچھی خبر جو ہے وہ لے کر آئے, عوام کے لیے کوئی بہتری کا جو ہے وہ پیغام لے کر آئے اس کے نتائج. اور ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں. باقی یہ جو تلخی اور سختی ہے یہ تو برحال جو آپ نے کہا ہے کہ انتخابات کا حسن ہے وہ چلتی رہتی ہے. کسی پر اس ملک کے اندر آپ کوئی بھی الزام لگا دیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اپنے بارے میں آپ کوئی بھی دعویٰ کر لیں اس سے بھی کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا. لیکن ابھی بھی منشور کی شکل میں یا کسی پروگرام کی شکل میں ابھی بھی کوئی سیاسی جماعت جو ہے, بڑی سیاسی جماعتیں اس قوم کو کوئی ٹھوس عملی کا پروگرام نہیں دے سکی کہ بھئی ہم آ کے یہ کام کر کے اس طریقے سے اس قوم کو جو ہے وہ کھڑا کر دیں گے, اس ملک کو جو ہے اس بحران سے اس طریقے سے ہم نکال دیں گے. باقی باتیں آپ خود کروا لیں, جو بھی بس ایسی چل رہا ہے پاکستان, چلتا رہے گا. آج وقت کم ہے, تھوڑا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. یہ سوال ہوگا نوید صاحب, الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. نوید صاحب, آپ کے خیال میں کون کس کو سرپرائز دے گا, یا واقعی جس طرح سے دیگر ایکسپرٹس کی بھی رائے ہے کہ کہیں عوام کو نہ سرپرائز مل جائے؟ دعا وہ فارسی کا ایک لفظ ہے نورا کشتی. نورا کشتی کا مطلب ہوتا ہے فکس میچ, کہ جس طرح سے WWE کی ریسلنگ ہوتی ہے نا, تو ابھی تو یہ اس طرح کی ریسلنگ ہو رہی ہے, اس طرح کا فکس میچ ہو رہا ہے. بلاول صاحب جتنا بھی جو ہے وہ تنقید کر لیں پی ایم ایل این پہ, اور پی ایم ایل این جتنی بھی تنقید کر لیں پیپلز پارٹی پہ, اگر انتخابات ہونے تھے, صحیح انتخابات ہونے تھے, تو انتخابات میں پی ٹی آئی ورسز پی ڈی ایم ہونی تھی. یہی لوگ جو 16 ماہ جنہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے اور ایک ساتھ ایک دوسرے کی تعریفوں پہ سے ان کے منہ نہیں تھکتے تھے, اور ابھی باہر نکل کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں. تو اصل اگر انتخابات ہونے تھے تو انتخابات پی ٹی آئی ورسز پی ڈی ایم ہونی تھی, لیکن پی ٹی آئی کو جو ہے اس کے ساتھ کیا کر دیا گیا سب کے سامنے ہے. جس طرح سے اس کو آلموسٹ ریس سے نکال دیا گیا, اس کو تو الیکشن سے ہی خارج کر دیا گیا, ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھین لیا گیا, اس کے امیدواران چھین لیے گئے, اس کے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ جیل کے اندر ہے. تو اس طرح سے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سے سرپرائز, کوئی سرپرائز نہیں ہے. یہ ایک نورا کشتی ہے, یہ ایک فکس میچ ہے, سب کو پتا ہے کہ کون ہے لاڈلا, کون ہے, کس کے حصے میں اقتدار آئے گا, اور کس طرح سے انہوں نے مل بانٹ کے کھانا ہے. لیکن اس طرح کے الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت آئے گی, اب اقتدار میں آئے گی, وہ حکومت ملک میں جو ہے وہ استحکام نہیں لا پائے گی. کوئی سرپرائز ہوگا بڑا دیں گے, کون جماعت کس کو دے گی؟ سب جماعتیں اس وقت سرپرائز دینے کے لیے لگی ہوئی ہیں, ہر کوئی اپنا پرائم منسٹر لے کے آیا ہوا. تو ظاہر ہے دو جماعتیں اس وقت جو ہیں سب کے سامنے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو سرپرائز دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے عوام کو کوئی نیا ہی سرپرائز ملے گا. ظاہر ہے جس طرح کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے تو یہ عوام کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ سارا کیا صورتحال ہے, میدان کس کے لیے کھلا ہے, اور وہ اب ان کی ہمت ہے کہ کون سرپرائز دے سکتا ہے دونوں میں سے. دونوں کے لیے میدان کھلے ہیں, دونوں پارٹیاں اس وقت لڑ رہی ہیں اور عوام کو دعوے کر رہی ہیں کہ جی ہم سب سے زیادہ ان کے لیے کریں گے. تو اب دیکھیں یہ کس طرح لے کے آتے ہیں. آج دیکھ لیں بھرپور طریقے سے دونوں سیاسی جماعتوں میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں شروع ہو گئی ہے.
باقی تو سارے میدان سے نکل کے دیکھ رہے ہیں کہ کون ان میں سے سرپرائز. اب دونوں کہتے ہیں کہ جی ہم دیں گے, ہمارا پرائم منسٹر ہوگا. اب دیکھیں دونوں میں سے کس کے ختم ہو گیا آج کے پروگرام کا. ایکسپرٹ سے آج اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ.